आज मुहर्रम की 8 तारीख बुध के दिन किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ लो। रिज्क दरवाजे तोड़ कर आएगा। शाम से पहले हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 मुहर्रम उल हराम दूसरे बुध के दिन मैं आपको एक ऐसा रूहानी वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में बुजुर्गों का कहना है कि जब बंदा इसे सच्चे दिल, कामिल यकीन और इखलास के साथ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी के बंद दरवाज़ों को खोल देता है। नामुमकिन दिखाई देने वाले काम आसान होने लगते हैं और मायूसी उम्मीद में बदल जाती है। यह ऐसा मुजर्रब और बाबरकत वजीफ़ा है कि जिसने भी इसे यकीन के साथ पढ़ा, अल्लाह ताला ने उसकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाया, उसकी परेशानियां दूर फरमाई और उसके लिए खैर व बरकत के रास्ते खोल दिए। मुहर्रम उल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है और उन 4 अज़मत वाले महीनों में शामिल है जिन्हें अल्लाह ताला ने ख़ास फजीलत अता फरमाई है। ये महीना सब्र, कुर्बानी, इबादत, तौबा और अल्लाह की तरफ रुजू करने का महीना है। इसी मुबारक महीने में नबियों के वाक़यात, अल्लाह की रहमतों के मज़ाहिर और शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद ताज़ा होती है। मुहर्रम का एक एक दिन अपने अंदर बेशुमार बरकतें और रहमतें समेटे हुए है और देखते ही देखते आज 8 मुहर्रम उल हराम दूसरे बुध का बाबरकत दिन आ चुका है। कितने ही लोग इस मुबारक महीने के इब्तिदाई दिन गफलत में गुजार चुके हैं। कितने ही लोग अभी तक इस महीने की बरकतों से भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सके, लेकिन अल्लाह का करम देखिए कि आज भी रहमत का दरवाज़ा खुला हुआ है। आज भी मौका मौजूद है कि बंदा अपने रब की तरफ पलटाए, उसके हुजूर झुक जाए और अपनी तमाम हाजात उसके सामने रख दे। मैं निहायत अदब और मोहब्बत के साथ आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आज 8 मुहर्रम दूसरे बुध के दिन इस वजीफ़े को बताए गए तरीके और तरतीब से ज़रूर पढ़ ले। अल्लाह चाहे तो आपके घर से नहूसतें ख़त्म हो जाएं, बेसकूनी सकून में बदल जाए, रिज़्क में बरकत पैदा हो जाए, तंगदस्ती ख़त्म हो जाए और वो खुशियाँ नसीब हों जिनका आप बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं। अगर यकीन कमज़ोर है तो एक बार आजमा कर देख ले, क्योंकि ऐसे मुबारक मौक़े बार बार नहीं आते। अगर कोई शख्स अपना ज़ाती घर चाहता है, किराए के मकान में ज़िंदगी गुजार रहा है और अपने घर की ख्वाहिश दिल में लिए बैठा है, तो आज अल्लाह ताला के हुजूर हाथ उठाकर दुआ करे। वो रब जो बेआसरों को सहारा देता है, आपके लिए भी गैब से ऐसे असबाब पैदा कर सकता है जिनका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। वो वालिदैन जो अपनी जवान बेटियों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, जो हर रोज़ फ़िक्र और बेचैनी में मुब्तला रहते हैं, वो भी आज के दिन इस अमल को पढ़ें। अल्लाह ताला चाहे तो बेहतरीन, नेक और बाइज़्ज़त रिश्तों के दरवाज़े खोल सकता है। बेटियां खुद भी अपने बेहतर मुस्तकबिल और खुशहाल ज़िंदगी के लिए ये अमल कर सकती हैं। इसी तरह वो लोग जो बेरोज़गारी का शिकार हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही, जिनका कारोबार नुकसान में जा रहा है, जिनकी दुकानों पर गाहक नहीं आते, जिनके बनते हुए काम रुक जाते हैं और जिनकी कामयाबियां मंजिल के करीब जाकर छिन जाती हैं, वो भी आज के दिन की कदर करे, क्योंकि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला एक ही लम्हे में बरसों की महरूमियों को खुशहाली में बदल देता है। जो शख्स मुहर्रम उल हराम के इन बाबरकत दिनों में अल्लाह ताला को उसके मुबारक नामों से पुकारता है, इखलास के साथ दुआ करता है और अपने गुनाहों से तौबा करता है, उसके लिए रहमत के दरवाजे खुलने लगते हैं, मुश्किलात आसान होने लगती हैं, रुकावटें दूर होने लगती हैं और ज़िंदगी में खैर व बरकत का नज़ूल होना शुरू हो जाता है। अगर आप कहते हैं कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी परेशानियां ख़त्म नहीं होती, मेरी हाजतें पूरी नहीं होती, तो आज के दिन अपने रब के दरवाजे पर दस्तक देकर देख ले। वो रब जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात दे सकता है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तकलीफ़ दूर कर सकता है, वो आपकी फ़रियाद भी सुन सकता है और आपकी ज़िंदगी बदलने पर भी कादिर है। आज का दिन शायद आपकी तकदीर बदलने का दिन हो, शायद यही वो लम्हा हो जिसका आप मुद्दतों से इंतज़ार कर रहे हों। इसलिए वक़्त को ज़ाया ना कीजिए, चंद लम्हे अपने रब के लिए निकालिए और इस बाबरकत अमल को ज़रूर पढ़ें। क्या मालूम अल्लाह ताला इसी अमल की बरकत से आपके लिए आसानियों, खुशियों, कामयाबियों और बरकतों के ऐसे दरवाज़े खोल दे जो आपने कभी सोचे भी ना हों। अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाला वक्त सुकून, खुशहाली, रिज़्क़ की फरावानी, कामयाबी और खैर बरकत के साथ गुजरे, अगर आप चाहते हैं कि मायूसी उम्मीद में बदल जाए और परेशानियां ख़त्म हो जाएं, तो आज 8 मुहर्रम उल हराम दूसरे बुध के दिन इस बाबरकत वजीफ़े को किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हों, चाहे आप पाकिस्तान में हों, इंडिया में हों, बांग्लादेश, सऊदी अरब, ओमान, कतर, दुबई, जापान, मलेशिया
یورپ یا دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں، جیسے ہی آپ کے ملک میں 8 محرم الحرام دوسرے بدھ کا دن آ جائے، آپ نے اس بابرکت وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ وہ مبارک موقع ہے جو بار بار نہیں آتا، اس لیے آج کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنا حصہ ضرور وصول کریں۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں نماز ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی شرط نہیں۔ آپ گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں، دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں تو سفر کے دوران پڑھ لیں۔ لیکن آج 8 محرم الحرام دوسرے بدھ کے دن اس عمل کو ہرگز مت چھوڑیے گا، کیونکہ بعض اوقات چند لمحوں کی عبادت زندگی بھر کی محرومیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اب ہم آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ایسے روحانی وظائف، قرآنی اعمال اور بابرکت اذکار آپ تک پہنچتے رہیں گے جو دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اب آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج 8 محرم الحرام کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب بھی مناسب وقت مل جائے کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، یا اگر کسی مجبوری کی وجہ سے مصلی پر نہ بیٹھ سکیں تو چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نہایت ادب اور محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل اور زیادہ برکت والا ہے۔ درود ابراہیمی کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ یہ وہ درود ہے جو ہم اپنی نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ درود پاک دعا کی قبولیت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کی بارش فرما دیتا ہے۔ لہٰذا محبت اور عقیدت کے ساتھ 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو فوراً اپنے دل کی سب سے بڑی حاجت اور مقصد کی نیت کر لیں۔ ہر انسان کی ضرورت الگ ہے، ہر شخص کا دکھ الگ ہے، ہر گھر کی آزمائش الگ ہے۔ کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے فکر مند ہے، کوئی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے بے چین ہے، کوئی بے روزگاری سے تنگ آ چکا ہے، اور کوئی اپنے بگڑے ہوئے حالات کی وجہ سے راتوں کو سو نہیں پاتا۔ آپ اپنی حاجت کو دل میں رکھ لیں اور یہ ہرگز مت سوچیے کہ یہ کام کیسے ہوگا، یہ مت سوچیے کہ وسائل کہاں سے آئیں گے، یہ مت سوچیے کہ حالات کب بدلیں گے، کیونکہ کام آپ نے نہیں کروانا، کام اللہ تعالیٰ نے کروانا ہے۔ آپ کا کام صرف یقین، بھروسہ اور اخلاص کے ساتھ مانگنا ہے اور اللہ کا کام عطا فرمانا ہے۔ پھر اپنے مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے 1 مرتبہ پورے یقین کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہے اس میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، حفاظت بھی ہوتی ہے اور کامیابی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیں، درود پاک پڑھ لیں اور تعوذ اور تسمیہ کے ذریعے اپنے عمل کا آغاز کر لیں تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو بابرکت وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے ایک نہایت عظیم اور جلال والے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ مبارک نام ہے جس کی برکت سے ذلت عزت میں بدل جاتی ہے، بے قدری قدر میں تبدیل ہو جاتی ہے اور بندے کے لیے عزت و احترام کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک صفاتی نام یا عزیزو پڑھنا ہے۔ یا عزیزو کا معنی ہے اے سب سے زیادہ عزت والے، اے عزت عطا فرمانے والے، اے غلبہ اور بزرگی کے مالک۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی، کاروبار بھی ہوتا ہے، شہرت بھی ہوتی ہے، لیکن عزت اور سکون نہیں ہوتا۔ بعض لوگ زندگی بھر یہ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ لوگ ہماری قدر نہیں کرتے، ہماری بات کو اہمیت نہیں دیتے،
ہمارے اپنے بھی ہمیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسی کسی آزمائی سے گزر رہے ہیں تو آج 8 محرم الحرام کے اس بابرکت دن اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نام کو ضرور پڑھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یا عزیزو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ پوری توجہ کے ساتھ سن لیں۔ یا عزیزو 1 بار، یا عزیزو 2 بار، یا عزیزو 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ تعداد زیادہ نہیں، صرف 11 مرتبہ ہے، لیکن یاد رکھیے اثر تعداد میں نہیں بلکہ یقین، اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوتا ہے۔ جب آپ یا عزیزو پڑھ رہے ہوں تو اپنے دل کی حاجت کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے عزت مانگیں، رزق میں برکت مانگیں، لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے احترام مانگیں، گھر کے حالات کی بہتری مانگیں، اپنے کاروبار، ملازمت اور اولاد کے لیے خیر و برکت مانگیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا مبارک نام ہے کہ بندہ جب اخلاص کے ساتھ اسے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزت کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، لوگوں کے دل نرم کر دیتا ہے، نفرتوں کو محبت میں اور دوریوں کو قربت میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا عزیزو 11 بار پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر ایک نہایت عظیم قرآنی صورت کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس سے علماء نے خیر و برکت، رزق اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمتوں کی یاد دلانے والی صورت قرار دیا ہے۔ یہ مختصر ضرور ہے لیکن اپنے اندر بے شمار حکمتیں اور برکتیں سموئے ہوئے ہے۔ یہ مبارک صورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار نعمتوں اور خیر کثیر کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اس لیے جو شخص محبت، اخلاص اور یقین کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور خیر کی امید رکھتا ہے۔ اگر آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، کاروبار میں مسلسل رکاوٹیں آ رہی ہیں، گھر کے حالات آپ کے مطابق نہیں چل رہے، بے روزگاری نے زندگی کو مشکل بنا دیا ہے، قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے یا مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو آج 8 محرم الحرام کے اس بابرکت دن سورہ کوثر کو پورے یقین اور توجہ کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ آئیے پہلے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ یہ تعداد بظاہر کم محسوس ہو سکتی ہے لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل چیز تعداد نہیں بلکہ اخلاص، یقین اور دل کی کیفیت ہے۔ بعض اوقات چند لمحوں کی عبادت اور چند الفاظ کا ذکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی قبولیت پا لیتا ہے جو برسوں کی محرومیوں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے جس طرح یہ عمل بتایا جا رہا ہے اسی ترتیب کے ساتھ اسے مکمل کریں، جلدی نہ کریں، دل و دماغ کو یکسو رکھیں اور ہر مرتبہ سورہ کوثر پڑھتے ہوئے اپنے رب کی رحمتوں کا تصور کیجیے۔ اپنے رزق، اپنے گھر، اپنی اولاد، اپنے کاروبار، اپنی صحت اور اپنی تمام جائز حاجات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ آپ کا کام صرف اخلاص کے ساتھ پڑھنا اور مانگنا ہے، جبکہ عطا کرنا، راستے بنانا اور حالات بدلنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے تو وہ رب ایسے راستے پیدا فرما دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ لہذا جب آپ سورہ کوثر کی 33 مرتبہ تلاوت مکمل کر لیں تو اپنے دل میں یہ یقین پیدا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی مشکلات آسان کرنے والا ہے اور وہی بندے کی زندگی میں خیر و برکت کے دروازے کھولنے والا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کی 33 مرتبہ تلاوت مکمل کر لیں تو اب عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی نہایت اہم ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے 2 عظیم صفاتی نام شامل ہیں جن کی برکت سے بندے کی زندگی میں خیر، برکت، سکون اور کشادگی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اب آپ نے اللہ رب العزت کے مبارک صفاتی نام یا غنیو یا مغنیو پڑھنے ہیں۔ یا غنیو کا معنی ہے اے سب سے بے نیاز، اے بے نیاز کر دینے والے، اور یا مغنیو کا معنی ہے اے عطا فرمانے والے، اے محتاجی دور کرنے والے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ غنی ہونے کا مطلب صرف مالدار ہونا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ بعض لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے لیکن سکون نہیں ہوتا، بعض کے پاس کاروبار ہوتا ہے مگر برکت نہیں ہوتی، بعض کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن نیک اولاد نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو غنی فرما دیتا ہے تو صرف مال نہیں دیتا
بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں خیر اور برکت عطا فرما دیتا ہے۔ نیک اور فرمانبردار اولاد عطا فرما دیتا ہے، علم و حکمت عطا فرما دیتا ہے، عزت و وقار عطا فرما دیتا ہے، دل کا سکون عطا فرما دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت اور احترام پیدا فرما دیتا ہے، اور ایسی خوشحالی عطا فرماتا ہے جس کا اندازہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس پر اللہ کا خاص کرم ہو جائے۔ اس لیے اب آپ نے مکمل یقین، توجہ اور اخلاص کے ساتھ یا غنیو یا مغنیو پڑھنا ہے۔ طریقہ ملاحظہ فرمائیے، یا غنیو یا مغنیو 1 مرتبہ، یا غنیو یا مغنیو 2 مرتبہ، یا غنیو یا مغنیو 3 مرتبہ۔ اس طرح اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ مبارک نام پڑھ رہے ہوں تو اپنے دل کی تمام جائز حاجات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اپنے رزق کے لیے دعا کیجیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے دعا کیجیے، اپنی صحت، عزت، کامیابی اور سکون کے لیے دعا کیجیے۔ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا اور ان کی حاجتوں کو جاننے والا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں گے تو دل پر ایک عجیب سکون اور اطمینان کی کیفیت محسوس ہوگی، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا سہارا لیتا ہے تو مایوسی کے اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں اور امید کی روشنی نمودار ہونے لگتی ہے۔ لہٰذا آج کس بابرکت عمل کی مکمل ترتیب یہ ہے: پہلے نمبر پر 11 مرتبہ یا عزیزو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر 11 مرتبہ یا غنیو یا مغنیو پڑھنا ہے، اور جب یہ تینوں اعمال مکمل ہو جائیں تو آخر میں دوبارہ وہی 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ درود پاک کے ساتھ ہی یہ بابرکت عمل مکمل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، آپ نے یہ وظیفہ آج 8 محرم الحرام دوسرے بدھ کے دن کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، لیکن اخلاص، یقین اور توجہ کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی بیماریوں، پریشانیوں، قرضوں اور تمام جائز حاجات کے لیے عاجزی کے ساتھ دعا کیجیے۔ بعض اوقات دعا کے وہ چند آنسو انسان کی تقدیر کے وہ دروازے کھول دیتے ہیں جو برسوں سے بند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے حال کو جانتا ہے، آپ کی خاموش فریادوں کو سنتا ہے اور آپ کی امیدوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے اپنے رب سے پوری امید کے ساتھ مانگیے، وہی سب سے بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت عمل کی برکت سے ہماری تمام جائز مشکلات آسان فرما دے، رزق میں کشادگی عطا فرمائے، گھروں میں سکون اور برکت نازل فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ بھی اپنے رزق، برکت، سکون اور کامیابی میں اضافہ چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور تحریر کیجیے اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نیکی میں شریک ہو سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔